वैसे शायद मैं ना चाहूँ, खुद आप निकालेंगे तो चली जाऊँगी। बेदे वापस अम्मी के पास यहाँ हवेली नहीं रहना यहाँ मुझे। आप परी ने गुस्से से कहा था। आपको एहसास हो अपने लफ्ज़ों की चुभन का। परी ऐसी ज़िद्दी क्यों कर रही हो कि मैं वो लफ्ज़ बोलूँ? मेरा ये मतलब नहीं था। चलो खाना खाओ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आपके दराब ने नरमी से और प्यार से परी को कहा। परी ने उसको ना अहमियत देते हुए दो टोक इनकार किया। मेरा वेट ना करें, आप अपने मेहमान को टाइम दें, मैं खुद खा लूँगी। बेफिक्र है, भूख की कच्ची हूँ, खा लूँगी। मगर उसके लहजे को इग्नोर करते हुए दोबारा नरम लहजे में कहा, खाना खा लो। उसकी बात मानकर परी ने कहा, ठीक है, अब फ्रेश होकर आती हूँ। और दराब उस वक्त उसकी नरमी देखकर खुश हो गया। उसने उसकी आंखों में बसे जुनून को ना देख सका। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं, साथ खाएंगे, ठीक। इतना कहकर वो बाथरूम के दरबार के अपने कपड़े लेकर और दराब कमरे से बाहर चला गया। दावत 2 महीने का हो गया था। मुकद्दस को 2 दिन से दर्द थे। आज दाई ने कहा बच्चा हो जाएगा। मुकद्दस बार बार महलूस से इल्तिजा कर तो उसे शहर ले जाया जाए, उसमें बर्दाश्त नहीं। वो घर में बचा नहीं कर पाएगी। पर महलूस मजबूर था। घर के रवायत के आगे वो गिड़गिड़ा रही थी। ये दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर था। भी जाने महदूद से कहा, वो शहरी लड़की है, उसमें और महरू में बहुत फ़र्क है, ले जाओ उसे। वो जिसकी वही करवाएगी तुम्हारी औलाद को, ना कुछ हो जाए। माँ की बातों के समझ में आ गई। उसे ले जाने का फैसला किया। पर कुछ देर में अल्लाह के फजल से बच्चा हो गया, बेटी हुई है। दाई ने कहा। महदूद खुश हुआ। सामने खुशी का इजहार किया। मुकद्दस को यकीन आया कि बेटी की भी इतनी खुशी मनाई जाएगी हवेली में। वो नंडहाल पड़ी थी, पुरसकून होकर आंखें मूंदे। अगले दिन महरोज ने उसे बताया कि वो अपनी बेटी का रिश्ता दराभान से तय कर दे। अब वो उसकी मांग है। कितने लम्हे दुख व बेयकीनी से उसका चेहरा तकती थी, कितना बेमोल कर दिया उसे उस शख्स ने। काश पूछ ही लेता वो कौन सा इनकार कर देती। ये सब उसके साथ उस शख्स ने नहीं, उसकी मोहब्बत ने किया है उसे बेमोल। अलीज़े हाँ नाम रखा है हमारी शहजादी का बाबा जान ने। महरोज अपनी कही जा रहा था बिना उसके दिल का हाल समझे। ये रिश्ता बाबा जान की मर्ज़ी से हुआ। आज मैंने अपने बाबा जान को खुश किया, मैं बहुत खुश हूँ। मुकद्दस मुझे माफ़ कर दो अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो। तुमने मुझे ये खुशी दी है जिससे मैं अपने बाबा का दिल साफ कर सकता हूँ। महलूद के चेहरे की खुशी देखकर मुकद्दस की आंखों में पानी भरा और उसने सोचा, चाहे तुम्हारी माँ बाप जिंदा है, जिन्हें तुम खुश तो कर सकते हो, पर मेरी माँ की मैं एक बेटी थी, कोई खुशी ना दे सकी। कितना याद किया होगा उन्होंने मुझे आखिरी लम्हों में। ना वो मुझे देख सकी, ना मैं उन्हें देख सका। मेरा दर्द तुम्हें नहीं समझ आएगा। मेरी अजियत का अंदाज़ा तुम कभी नहीं लगा सकते। तुम समझ ही हो ना मेरी बात, मुझे गलत मत समझना। महरोज ने हाथ पकड़कर उससे पूछा, हाँ समझ ही हूँ। वो बस इतना ही कह भाई, उससे ज़्यादा कहने की उसमें हिम्मत ना थी। वो लीज़ी के चेहरे को देखा सोचती रही कि अल्लाह करे तुम्हारा नसीब अपनी माँ जैसा ना हो। आमीन। दर्राब परी के कमरे में आया तो खाली कमरा उसका मुँह चुरा रहा था। वो हैरान हुआ। अभी सुबह के 6 बजे थे। माया तो नींद की वजह लूटी थी। वो परी को वहाँ के लिए लेने आया था। फिर वो बाहर आया तो उसे बाहर भी ना नजर आई, बाहर लाल में भी नजर ना आई। उसे पूरे घर में घूम कर देख चुका था, उसे कहीं वो नजर नहीं, ना किचन में ना टेरेस पर। अब उसे तशवीश हुई और गेट पर आया गार्ड से पूछा, हामिद तुम्हारी बीबी जी कहाँ हैं? सर वो तो साबर बाई को लेकर वाक करने चले गए हैं बाहर। अगर दरा पड़ी के मामले अगर किसी पर भरोसा करता था तो वो सिर्फ साबर है, क्योंकि वो खास मुलाजिम था, इसलिए उस वक्त बेपड़े उसे लेकर गए थे अपनी हिफाजत के लिए। इतनी सुबह गेट से बाहर निकल कर वाक करता हुआ और उससे अच्छा लग के बड़ी साबर को लेकर गई है अपनी हिफाजत के लिए। बड़ी बजाय अकेले जाने के वो गार्डन पहुंचा। उसने दूर से देखा वो दूसरे पर वाक कर दुकान में हैंड फ्री लगाए साबर एक साइड खड़ा था। उसकी तरफ जाने लगा। दराब उससे पहले वो उससे बात करता वो बाहर की तरफ मुड़ गई। परी ने ऐसे जाहिर किया जैसे उसने दराब को देखा नहीं हो। गार्डन में चली गई। वाक करती हुई साबर ने उसे इशारा दिया कि वो बीबी जी को उनका बताए, पर दराब ने पहले ही से इशारा किया कि वो उसके पीछे जाए। उससे जाता देखता रहा। वो नाश्ते की टेबल पर उसका इंतज़ार करता है और वो ना आई। नाश्ता करके उठा, उसके कमरे में गया, वहाँ पर भी वो ना थी। बैग भी ना था अपनी जगह पर। शायद बाहर मेरा इंतज़ार कर रही होगी, क्योंकि रोज़ वो उसके साथ जाया करती थी।
کالج وہ باہر کی طرف نکل پڑا، وہاں پر بھی نہ تھی۔ گارڈ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا بی بی جی تو اکیلی چلے گی، صابر گاڑی لے کر اس کے پیچھے نکلے ہیں صاحب۔ وہ حیران ہوا پڑی کہ اس حرکت پر اتنی بہادر وہ کب سے؟ ہاں صابر کہاں ہو؟ داراب نے موبائل کان سے لگا کر کہا۔ صابر کے فون اٹھاتے اسے فکر ہوتی پڑی کہ کیا بس میں بیٹھی ہے او تم؟ دوسرے ہاتھ سے اپنی پیشانی مسئلہ تھا، یہ اس کی فکر کا انداز تھا۔ پڑی کے لیے شکر ہے تم نے عقل سے کام لیتے ہوئے بس میں سوار ہوگی۔ اس کے پیچھے میں سوار، میں ڈرائیور کو کہتا تمہیں لینے آ جائے، وہیں رہنا کالج کے گیٹ کے پاس۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں بھیجتا، تم خود آ جاؤ گے؟ ٹھیک ہے، واپسی میں خود لینے جاؤں گا، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اتنا کہہ کر دراب نے کال کاٹے، موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکا۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ یہ تم نے بالکل اچھا نہیں کیا پڑی، یہ زند مہنگی پڑے گی تمہیں۔ مجھے پرانے والا دراب بننے پر مجبور نہ کرو۔ اور اندر ہی اندر بڑے سے مخاطب ہونے والے انداز میں کہا۔ وہ آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ بی بی جی خدا کے لیے ایسے نہ جائیں۔ پڑی پیدل نکل آئی، گھر سے سر پر اسکارف لیے، دوپٹہ اچھے طرح اوڑھے اور کندھوں پر بیگ لٹکائے وہ جا رہی تھی۔ صابر بھائی میں چلی جاؤں گی، اب واپس جاؤ۔ داراب صاحب غصہ ہوں گے، خدا کے لیے مان جائیے۔ اسے بس اسٹاپ کی طرف جاتے دیکھنے لگا۔ وہ جلدی سے گاڑی لے کر آ گیا تو اس کے پیچھے وہ آگے آگے تیز قدم سے جا رہے تھے۔ آج صابر کا افسوس ہوا تھا، وہ کیوں اس کے پوچھنے پر اسے راستوں کا نام بتاتا تھا۔ وہ بھی پورا راستہ نوٹ کرتی، اسے سوال پوچھتی، اسے بس اسٹاپ کا راستہ اس نے بتایا تھا۔ وہ شوق رکھتی ہے راستوں کی معلومات کا، تبھی صابر اس کی دلچسپی دیکھتے ہوئے اسے بتاتا۔ وہ صابر کے علاوہ کسی ملازم سے بات نہ کرتی، وہ اس سے بائی کہتی تو وہ بھی اسے بہنوں کی طرح عزیز رکھتا۔ وہ بس اسٹاپ پر کھڑے ہو گئے۔ صابر گاڑی پارک کر کے آ گیا اور اس سے کہا بی بی جی داراب صاحب ناراض ہوں گے مجھ پر جب ان کو پتہ چلے گا۔ میں نے راستوں کا علم اور بس کے راستے سمجھائے ہیں آپ کو، خدا کے لیے میرا سوچیے۔ اب وہ اس سے اپنی نوکری کے چھوٹنے کا بتا رہا تھا۔ اب وہ پہلے والی پڑی نہیں تھی جو کسی کی کچھ بھی بتانے کے پر مان جائے۔ اب اپنا دماغ استعمال کرنا خوب جانتی تھی۔ وہ آپ کو نہیں نکالیں گے، باقی عزت افزائی کر سکتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، میں چلے جاؤں گی۔ دیکھیے FC11 آ گئی، یہی بس میرے کالج کے سامنے اتارے گی مجھے۔ صابر حیران ہوا، وہ اتنا یاد رکھتی ہے؟ اسے یہاں کی روٹ کی بس کے نمبر بتائے تھے، کون سی کس جگہ چھوڑتی ہے۔ ایک مہینے میں وہ اتنی سمجھدار ہوگی، اسے یاد ہے اپنے کالج کی روٹ کی بس کا نمبر۔ وہ مزے سے کہ دوسری طرف صابر بھی سوار ہو گیا۔ وہ سائیکل روم میں بیٹھ کے ایک لیڈی کے ساتھ ولیزے کے ساتھ کئی دفعہ بس کی سواری کر چکی تھی۔ پہلے وہ ڈرا کرتی تھی، آج اسے کوئی خوف نہیں تھا۔ جانے کی بس کے چلتے ہیں دراب کے دیے دکھ ستانے لگے۔ بس کے سفر کے ساتھ اس کا ذہن دراب کے ساتھ گزرے پل میں کھونے لگا۔ صابر اس پر دور سے نظر جمائے بیٹھا تھا، اسے تکلیف ہوئی۔ صبح بھی واک کے دوران کئی دفعہ رک جاتے جب اس کا چہرہ آنسو سے تار ہو جاتا، پھر پوچھتی، ٹھہر کر پھر دوڑنا شروع کر دیتی۔ نیزے سے ابھی بھی ضب سے لال چہرہ ہو گیا تھا پری کا، اور وہ نظریں چرا گیا۔ کچھ اور رش بڑھ گیا تو وہ صحیح سے دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ پری اپنا غم بلا کر نوٹس لے کر ایک آدمی اور جڑ کر کھڑا ہو گیا اس کسی سے، اور جس لیڈی کے ساتھ بیٹھی تھی اس کی گود میں بچہ تھا، جس وجہ سے پھیل کے بیٹھی تھی تو پری کے لیے تھوڑی جگہ تھی۔ اب اس آدمی نے ایک بار اسے ٹھوکا دیا۔ اس نے دیکھا، کنڈکٹر نے دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا۔ یہ روز کا معمول تھا اس کے لیے۔ پری اسی وقت کھڑی ہوئی اور کہا، کیا مسئلہ ہے؟ ٹانگ ماری ہے اور کنڈکٹر بھائی آپ دیکھ کر اندیکھا کر ہیں؟ میری جگہ اپنی بہن ہوتی تو یوں دیکھا کرتے۔ صابر حیران ہوا، اس سے پہلے وہ کچھ کرتا ایک شریف آدمی نے اس بندے کو پکڑ کر غصہ رسید کر دیا۔ شرم کرو، بچیوں کو چھیڑتے ہو۔ کنڈکٹر اپنی ڈیوٹی صحیح سے کرو، جو دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں ان کی بہن بیٹیوں کی خدا ہی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ سب حیرت سے دیکھ رہے تھے پری کو، جس نے آواز اٹھائی اس آدمی کو بس سے نکال کر باہر کیا، پر اسے شریف آدمی کہے بنا نہ رہ سکا۔ اچھا ہوا آواز اٹھائی بیٹا آپ نے، ورنہ یہاں بچیاں ڈر کے چپ ہو جاتی اور ایسے لوگوں کی حوصلہ بڑھتا ہے۔ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ جب کالج کے لیے اتری تو کنڈکٹر نے معافی مانگی، بہن معاف کر دو، غلطی ہوگی۔ وہ شرم سے سر جھکائے کھڑا تھا، کوئی بات نہیں بھائی، اتنا کہہ کر اتر کے بعد سے وہ خاموشی سے بیگ سنبھالتی کالج کے اندر چلے گئی۔ آج خود کو ہلکا محسوس کرتی اور اسے یہ بات سمجھ آ کہ جو لوگ ظلم پر خاموش رہتے ہیں ان کے ساتھ دنیا بھی ظلم کرتی ہے، اور وہ خود کے ساتھ ظلم الگ کرتے ہیں۔ جو
آواز اٹھاتے ان کے ساتھ دنیا آواز ملا کر چلتی۔ ہم اردو نے خاموش رکھا۔ ان نامردوں کا حوصلہ بڑھا ہے۔ آج علیزے خان کی چھٹی تھی، یعنی اس کی پیدائش کا چھٹا دن۔ اس کے کان اور ناک کو چھدوا کر سونے کی بالی پہنائی، پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی گئی کہ وہ دراب خان کی مانگے۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی سونے کی انگوٹھی مہرو نے پہنائی۔ مہرو بہت خوش تھے اور دراب اپنی ماں کو دیکھا خوش ہو رہا تھا۔ ویسے بھی دراب کے لیے اپنی ماں سے زیادہ کسی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ آج جب اپنی ماں کی وجہ سے خوش تھا، مقدس کو اپنے معصوم بچی کے ناک اور کان چھدوانے پر اعتراض تھا، ورنہ وہ خوش تھی۔ اس نے اپنے دل کو منا لیا تھا۔ فنکشن میں سب کو مزہ آیا تھا۔ گاؤں کی عورتوں نے پشتو میں گیت گائے تھے۔ اگلے دن مہرو آ کر مقدس کے پاس بیٹھی اور کہا، کیا تم خوش نہیں اس رشتے پر؟ میں نے تمہارے چہرے پر اداسی دیکھی ہے۔ نہیں بابی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اسی وقت مہرو نے اس کے ہاتھ پکڑے اور اپنے ہاتھ میں لے کر اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، یقین کرو میرے بیٹا، دراب تمہاری بیٹی کے لیے اچھا شوہر ثابت ہوگا مستقبل میں، کیونکہ اس نے اپنی ماں کے درد سارے دیکھے ہیں۔ وہ عورت کی عزت کرے گا، وقت بھی دے گا اور اسے مان بھی دے گا اپنے ہونے کا۔ پر بابی، بیٹا تو ماہر خان بائی کا ہے، کیا باپ کا ہون اثر نہیں دکھائے گا؟ مقدس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ جو اس کے دل میں تھا وہ اس نے زبان سے کہہ دیا۔ مہرو کے چہرے پر ایک دکھ کا سایہ لہرا۔ اس کی بات پر مہرو نے جواب میں کہا کہ میں چاہ کر بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتی ہوں، خون ہے، اپنا اثر کبھی بھی دکھا سکتا ہے، بٹ مجھے اپنی پرورش پر پورا بھروسہ اور یقین ہے میرا بیٹا میرے جیسا ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دے گا، اور ایک دن ایسا وقت آئے گا تم پر ثابت ہوگا، تم خود مانو گی، دیکھنا مقدس۔ بابی، آپ کو برا لگا ہو تو معاف کر دیجیے گا، بس عمروں کا بھی فرق بہت ہے۔ بہت سی باتیں ہیں، ماں کا دل ہے تو اندیشے لگے رہتے ہیں، کئی قسم کے وہم ستاتے رہتے ہیں۔ مقدس کی بات پر مہرو مسکرائے، کہا، بیٹی کی ماں ہو، جانتی ہو تمہاری تکلیف پر یقین رکھو میرا بیٹا تمہاری بیٹی کے حق میں بہترین ثابت ہوگا، انشاءاللہ، آمین آمین۔ دونوں گلے لگی۔ اسی رات مہرو اپنے بیٹے دراب کو سمجھا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، ضروری نہیں کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو صرف اس کی غلطیاں بیان کر، بلکہ شوہر چاہے تو اس کی پرورش بھی کر سکتا ہے، اس کی تربیت بھی کر سکتا ہے، اسے غلط صحیح کی پہچان بھی کروا سکتا ہے، اسے اپنے رنگ میں رنگ سکتا ہے۔ 10 سال کا معصوم بچہ اپنی ماں کی بات غور سے سن رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا دراب، مہرو نے اسے گلے لگا کے کہا۔ جی امی۔ گیٹ پر دراب کھڑا تھا، بالکل سامنے۔ اب اگنور کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور وہ ڈرائیو کرنے لگا۔ سارا وقت خاموشی سے گزر گیا۔ وہ حیران ہوا اس کے تیور دیکھا، اپنی ہر درمی کا اسے ذرا سوچنا تھا، میری بلی مجھے سے میاؤں۔ وہ دل میں سوچ کر کلش تھا، گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دراب اس کے پیچھے آیا اور کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا بچپنا تم نے لگا کر رکھا ہوا ہے؟ وہ جو اس کو اگنور کر کے آگے بڑھے تو اس کی کلائی تھام کر اس نے کہا، اس سے اپنی کلائی چھڑوا کر پری نے کہا، میں تو بچی ہوں نا، تو بچوں سے تو بچپنے کی امید لگانی چاہیے، آپ بڑے ہیں تو بڑا سوچیے۔ اس کی ہمت پر واقعی حیران ہو گیا اور تالی بجا کر کہا، واقعی تمہیں بہادر بنا کر شاید میں نے غلطی کی ہے، تعریف کی تمہیں گفٹ کیا، اس کا نتیجہ ہے کہ تم یہ سب مجھے ہی دکھا رہی ہو اپنے تیور۔ ہاں بولو۔ اس کا غصہ عروج پر تھا۔ صابر سے صبح والا سین سننے کے بعد نہیں چاہیے آپ کی بہادری کے دیے تمغے، اور وہ جوش میں آ کر اس کے دیے پرفیوم ایک ایک کر کے اس کے قدموں میں پھینکتی جا رہی تھی اور توڑتی جا رہی تھی۔ وہ ہکا بکا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، اس کی ہمت اور بہادری پر حیران ہوا، وہ اس کی دیدہ دلیری پر حیران ہو رہا تھا۔ یہ مت توڑ، یہ میرا دیا فیورٹ نہیں ہے تمہارے لیے، فیورٹ تمہارا ہے۔ وہ جو پھینکنے لگی تھی اس کے پیروں کی طرف اچانک دراب نے کہا تو اس نے دیکھا اور کہا، ہاں یہ تو میرا اپنا ہے، اور اسے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا۔ پری نے اور جلدی سے دراب نے اس کی طرف دوسرا پرفیوم بڑھایا اور کہا، یہ میرا دیا ہی ہے تو توڑ دو۔ اور اس کے بعد ایک رہ گیا۔ وہ جو اس پرفیوم کو غور سے دیکھنے لگی تو ایک دم دراب نے کہا اور اس نے وہ پھینک دی اس کے قدموں میں پاس اور چکنا چور ہوا۔ یہ لو آخری، اسے توڑو پھر بتاؤ مسئلہ کیا ہے۔ آخری پرفیوم اس کی طرف دراب نے بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ پرفیوم اس نے واپس رکھ دیا اور سر پکڑ کر رونا شروع ہو گئی۔ اب کیا ہوا یہ بتاؤ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، پرابلم کیا ہے تمہارے ساتھ؟ بڑی حیران ہوئی اس کی بات پر، کیا جان کر بھی وہ انجان بن رہا تھا یا واقعی وہ اس کے احساسات سے بے پرواہ ہے؟ وہ کہے بنا نہ رہ سکی، کیا واقعی آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں پتا، تم خود بتاؤ۔ آسان لفظوں میں دراب نے کندھے اچکا کر اس کی بات کا جواب دیا۔ اس کے اس انداز پر پری نے بات بدل کر کہا،
مجھے امی کے پاس گھر جانا ہے، یہاں نہیں رہنا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ طیب اس کے بابا چونکا تھا، شاید وہ اس سے کچھ اور سننے کا ایکسیپٹ کر رہا تھا۔ نہیں مجھے حویلی چھوڑائیے تو پھر بس مجھے یہاں نہیں رہنا، پری نے ضدی لہجے میں کہا۔ بس یہی پرابلم ہے؟ طیب نے یقین کرنے کے لیے پوچھا۔ ہاں یہی پرابلم ہے۔ اب پری نے یقین دہانی کروانے کے لیے کہا، میں تمہیں پڑھانا چاہتا ہوں، یہاں ہر قسم کی آزادی دے رہا ہوں، تم وہاں واپس اس قید میں جانا چاہتی ہو؟ وہ حیرت سے بھرپور لہجے میں پوچھا تھا اس سے، اور اس کا سر ہلا کر تصدیق کرنے پر وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس کی بیوقوفی پر اسے طیش آ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ مجھے، جیسی فضول باتیں کر میری مرضی سے، میری مرضی میں نہیں رہنا چاہتی یہاں۔ اس کا ٹون ضدی تھا، وہ جو اس کے سامنے بول نہیں پاتی تھی۔ آج اسے انکار کرتی طیب کا حیران ہونا بنتا ہی تھا، آج کل اسے حیرت کے جھٹکے دے رہی تھی پڑی۔ سوری تمہاری باتیں نہیں مان سکتا، اور وہ بھی جو فضول اور بجا ہیں۔ ذہنی طور پر خود کو تیار کر لو، یہی رہنا ہے اور میرے حساب سے ہی رہنا ہے۔ جانے کی وہ اسے سہت ہی نہیں کر پا رہا تھا اور وہ ضدی بنتی جا رہی تھی۔ میں آغا جان کو کہوں کہ مجھے لے جائیے یہاں سے، پری نے خوش ہو کر کہا۔ پری کو خوشی ہوئی، وہ اس سے چھوڑنا نہیں چاہتا، یہ اس کے لیے خوشی کا باعث بات تھی۔ آغا جان سے زیادہ میرا حق ہے، اس لیے صرف میری مرضی کے بغیر کچھ ممکن نہیں، سمجھی؟ جہاں تک ملنے کی بات ہے تو چند دنوں میں چچی سے ملواؤں گا، پھر حویلی بھی چلیں گے۔ وہ اپنے طریقے سے غصے سے کہہ کر چلا گیا۔ بنا اس کا جواب سنے اس کے جاتے ہیں وہ کھل کر مسکرائی۔ اسے طیب کے لفظوں کی خوشی ہوتی۔ محروب بابی کچھ دن سے آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے ڈاکٹر کو دکھائیے، ایسی چھوٹی موٹی بیماری کو خود پر سوال نہیں کرتی۔ محروب نے ہنس کے کہا۔ داور 10 مہینوں کا ہو گیا اور لیز سے 8 ماہ کی طیب خوش رہتا تھا دونوں بچوں کے ساتھ۔ اب وہ بیزار نہیں رہتا تھا، اب اسے شکایت نہیں ہوتی تھی۔ اس کی ماں گھر کے کاموں میں مصروف ہو کر اسے کم وقت دیتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں آپ کی رنگت پیلی رہتی ہے اور نڈھال رہتی ہے، جبکہ آپ تو حمل کے دنوں میں چست رہا کرتی تھی۔ مقدس کے لہجے میں تشویش تھی۔ محروب کے لیے دونوں کو ایک دوسرے کے بچوں کی فکر رہا کرتی تھی۔ کہیں تو تم ٹھیک رہی؟ محروب کو بھی اپنی طبیعت گیری گیری محسوس ہو رہی تھی۔ آپ باعث سے کہیں وہ دکھائیں آپ کو ڈاکٹر کو، یا محروب سے کہوں آپ کے لیے؟ مقدس نے میری طرف سے مشورہ دیا۔ مقدس جانتی تھی ماہر حال کتنا مارتا ہے اپنی بیوی کو، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ محروب کی سب سمجھ کر بھی مقدس انجان رہتی اور خاموشی سے بغیر کوئی سوال کے اس کی مرہم پٹی کرتی، درد کی گولی منگواتی محروب سے اور ان کو دیتی۔ ارے نہیں تم فکر نہیں کرو، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاؤں گی، محروب نے بے فکری سے کہا۔ اگلے ہفتے طیب کی سالگرہ ہے، شاعری بھی آئے گی، پھر کچھ دن ٹھہرے گی یہاں میرے پاس۔ محروب نے خوشی سے بتایا اپنی بہن شہربانو عرف شاعری کے آنے کا۔ اسی وقت مقدس کے دل میں حیا لگے اسے بتایا جو اس نے اس رات محسوس کیا۔ کتنا ڈیٹائی سے مکر گئے وہ، کتنا فرق ہے دونوں بہنوں میں۔ کیا محروب بابی ہیں؟ صاف شفاف شبنم کی قطرہ جیسی محبت کرنا اور دینا ہی ان کا کام ہو، جیسے بنایا ہی اس لیے گیا انہیں۔ پر بے قدر شوہر کی قربت نے انہیں برا کر دیا تھا۔ نہ کسی سے گلا نہ شکوہ کرتی، نہ اونچی آواز میں کبھی بات کرتے سنا کسی نے محروب کو۔ دوسری طرف شاعری تیز طبیعت کے مقدس سوچ سکی پر کہہ نہ سکی محروب سے، پر مقدس کو جو بات الجھاتی وہ اس کی آنکھ میں چھپا تاثر جو اس کی زبان سے الگ ہوتا۔ ایسا لگتا جیسے اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی اور زبان سے وہ کچھ اور کہہ رہی ہو۔ پر محروب اپنی بہن کی یہ عادتیں محسوس نہ کرتی تھی۔ پر مقدس یہ سب سوچ سکی، کہنے کی ہمت نہ کر سکی، کیونکہ اسے یقین تھا اگر وہ کہے گی صحیح تو بھی کبھی بھی مانے گی نہیں۔ محروب بابی ان کی آنکھوں میں اپنی بہن کی محبت کی پٹی جو بنی ہوئی تھی